बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिराज खान। बहुत शुक्रिया सर। आज हम बरतानिया में मुकीम एक अंदाजे के मुताबिक 1.7 या 20 लाख के करीब तकरीबन जो पाकिस्तानी हैं उनके बुनियादी मसाइल यानी पासपोर्ट, वीजा और नादरा कार्ड के असूल में जो मुमकिन तौर पर कुछ दुश्वारियां होने जा रही हैं या परेशानियां होने जा रही हैं या मुश्किलात उनको का सामना उन्हें करना पड़ रहा है मुमकिन तौर पर, उस हवाले से बात करेंगे। एक खबर आई कुछ दिन पहले कि यहाँ पर पहले भी जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने आउटसोर्स किया हुआ था यानी जरीज को नादरा, पासपोर्ट, ये सारी चीजें दी हुई थी। उसके ऊपर कम्युनिटी ने बड़ा शोर और गुल किया। बड़ी परेशानी होती थी, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी, बहुत मामलात होते थे। 13 अप्रैल को पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने जेरीज वीजा सर्विस लिमिटेड के साथ माहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत जेरीज को बरतानिया भर में कौंसलर खदमात की फराहमी के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स के क्याम का वाहिद मिजाज पार्टनर मुकर्रर किया गया। ये इकदाम वजारत खारजा की मंजूरी से किया गया और इसका मकसद बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए कौंसलर खिदमात को मजीद आसान, मौसर और काबिल रसानी बनाना है। ये पेशरफ्त बरतानिया में मुकीम तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी निजात अफराद की खिदमत के लिए हाई कमीशन के अज़म का अहम मज़र है। इस वायदे के तहत जरीज वीजा सर्विसेज लिमिटेड बरतानिया भर में सर्विस सेंटर्स कायम करेगा, जहां ओवरसीज पाकिस्तानी वीजा, पासपोर्ट, नादरा से मुतालिक दस्तावेजात और तस्दीक खिदमात समेत मुख्तलिफ कौंसलर सहूलियात बआसानी हासिल कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर दस्तखत हुए हैं, जरीज का मालिक है और पाकिस्तान हाई कमीशन जो अभी नहीं है, डॉक्टर फैसल, उन्होंने दस्तखत किए हैं। और यहाँ पर ये भी उन्होंने पारा किया है, अपना वजाहत किया है कि कुछ जाली लोग भी वीजा सर्विसेज वगैरह के उन्होंने सेंटर खोल रखे थे, तो उससे काउंटर करने के लिए जरीज को ही सिर्फ अख्तियार दिया गया कि ये करें। उसके बाद कुछ ज़ाहिर है इसकी हमायत में बयान आना शुरू हुए, कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए, जिसके बाद 20 अप्रैल को पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई और बीच में ये भी हुआ कि शायद ये जरी सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, अब ये मायदा नहीं रहेगा। बीच में ये भी हुआ कि पाकिस्तान के हाई कमीशन लंदन जो है उन्हें काम करने से रोक दिया गया या पाकिस्तान बुला दिया गया। हमें कुछ उसके बारे में कोई ईमेल या कोई प्रेस रिलीज नहीं मिली, मुख्तलिफ इतलात मिली हैं। चूंकि मैं ज़ाती तौर पर ईरान और अमेरिका और फिर जंग के हालात को कवर करता हूँ, मुसलसल उसी पर प्रोग्राम कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, तो इस तरफ मैंने बहुत सारे दोस्तों ने तवज्जो दिलाई, लेकिन मैंने अपने प्रोग्रामों में तो कहा, कुछ तो कुछ इशू हाईलाइट किया। उसके बाद एक और ईमेल 20 अप्रैल 2026 को आई, जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन ने ये इकरार किया कि हमने फिर बिडिंग की है, कंसल्टेशन की है, उसके बाद जो है जरीज को ये हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। और ये खबर भी है कि अब पाकिस्तान हाई कमीशन और कौंसलर जो सर्विसेज हैं, 4 जो कौंसलेट हैं यहाँ पर, वो भी खिदमत अंजाम देंगे वीजा वगैरह की और पासपोर्ट की, साथ में एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो जरीज देगी। अब इस पर तहफात पाए जाते हैं कम्युनिटी के। खुद लॉर्ड कुर्बान साहब ने इस हवाले से आवाज़ उठाई है, मुझे भी अप्रोच किया है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियन है शायद उन्होंने भी गुफ्तगू की होगी। तो आज ज़रा लॉर्ड साहब से तफसीली तौर पर पूछते हैं कि इसमें मुश्किलात आखिर क्या हैं, चूँकि ये तो ज़ाहिर है दुनिया भर के जो बेसिस होती हैं वो आउटसोर्स करती हैं हमले की वजह से या दीगर तरीकों से। तो आपको क्यों लगता है कि इसमें ये फेयर सिस्टम नहीं है, इससे पाकिस्तानी को दुश्वारी होगी, और जिस तरह में इजी पहले पाकिस्तान हाई कमीशन या जो कौंसलेट है वो सब चीज मुहैया कर रहे थे, जरीज उस तरह नहीं करेगा और इसकी कास्ट वगैरह की इसके अंदर इन्वॉल्व है।
لاٹ صاحب جی شراز خان تھینک یو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اور آپ نے بڑا ٹائملی اس کو یہ لیا ہے اپنے پروگرام میں. اصل میں یہ ہے کہ پاکستانی یہاں جو آباد ہیں وہ ایک زمانے سے آباد ہیں اور پاسپورٹ کے رینیول وغیرہ کے، اور اس کے بعد جب سے یہ نیکوب کارڈ وغیرہ یہاں ایشو ہونے شروع ہوئے ہیں ان کے لیے، یا اس سے پہلے وہ ویزا ایگزیمشن سرٹیفکیٹ ہوتے تھے یا موریں ہوتی تھیں، یہ سب کام جو ہے یہ پاکستان کا جو یہاں سفارتخانہ ہے یا ہائی کمیشن ہے وہی سر انجام دیتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں مشکلات ہوتی تھی، پھر بہتری آ جاتی تھی، اور پھر کبھی اگر مشکلات ہوئی ہیں تو آسانیاں ہوتی رہی ہیں. اور اب کوئی خاص اس طرح کا کوئی اچانک آبادی میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم یہ سروس پرووائڈ نہیں کر سکتے. اگرچہ نیکوب کارڈ کی ایک بیک لاگ ضرور تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا. موجودہ ہائی کمشنر صاحب سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے سرجریز لگوانی شروع کی تھی یہ نادرا کی مختلف شہروں میں، تو وہ بیک لاگ جو ہے وہ بھی کلیئر ہونا شروع ہو گیا. بہت اچھی سروس چل رہی تھی اور کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ ہائی کمیشن کے معاملات سے، ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، لیکن سیٹسفائڈ تھے. اچانک جو بغیر کسی یعنی مشورے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر 20 لاکھ سمجھا جاتا ہے یعنی پاکستانی اگر جہاں ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان سے مشورہ لیا جائے، ان سے صلاح کی جائے کہ بھائی اگر یہ ہمارے لیے مشکلات ہیں تو کیسے دور کریں. تو میں نے تمام جتنے ہمارے پاکستانی اوریجن ایم پیز ہیں ان میں سے بیشتر کے ساتھ میں نے بات کی ہے. ان میں سے بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کو کنسلٹ کیا گیا ہے، نہ ہمیں کنسلٹ کیا گیا ہے، نہ کمیونٹی کے اندر کاؤنسلرز کی یہاں سینکڑوں کی تعداد ہے، ان میں سے جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو یہ کام وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ہوا ہے، نمبر ایک. لیکن پھر بھی ہے کہ حکومتی فیصلے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم سے ہی پوچھ کر حکومتی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس میں 2-3 جو ہے نا اہم پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 2 لاکھ یا 20 لاکھ جو بندہ ہے اس کا ڈیٹا جو ہے جب تک تو گورنمنٹ کے پاس ہے وہ تو محفوظ ہے. اگر ایک تھرڈ کمپنی کو، کمرشل کمپنی کو آپ یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ بات وہ چیز جو ہے اس کمپنی کے پاس ہوتی ہے. وہ اس کو کیسے ڈیٹے کو استعمال کرتی ہے، وہ کس کمپنی کے ساتھ یا کن کن لوگوں کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں یہ ڈیٹا، اس پر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا. اور پھر اچھا، یہ ہے ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ قربان صاحب کون ہے، ان کے بچے کتنے ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، یہ تو پوری فیملی کی ڈیٹیل ہوتی ہے. کنفیڈینشیل، جتنے وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہائی کمیشن پر تو اعتماد کیا جا سکتا ہے ایز اے گورنمنٹ کا ادارہ، لیکن اگر وہ آؤٹ سورس کیا گیا اور کمرشل کسی کمپنی کو دے دیا گیا تو وہ لیک ہونے کا بھی خطرہ ہے. یعنی لیک ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ ایک الگ کمپنی ہے، وہ منافع کے لیے قائم کی گئی ہے. انہوں نے وہاں اس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنا ہے. ڈیٹے کو کہاں استعمال کرتے ہیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگا. کتنی بھی یقین دہانیاں ہمیں یہاں ہائی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے یا جو اب لوگ ہیں وہ کراتے پھریں کہ جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. جب ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے، آپ نے سورس آؤٹ کر دیا ہے، کانٹریکٹ کر دیا اس اور پھر وہ یعنی کس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. دیکھیے نا، یہ نادرا والوں کے پاس آپ جتنے 20 لاکھ یہاں موجود ہیں ان کے پورے خاندانوں کے جو ہے نا وہ ڈیٹا ہیں، معلومات ہیں، ان کے پاکستان کہاں وہاں رہنے والے ہیں، یہاں کہاں رہتے ہیں. یہ بہت سینسیٹیو انفارمیشن ہے. آپ کو پتہ ہے، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کہتا ہوں، یہ تو اپنے ندی ادارہ ہے نا، برطانیہ میں لبرل ڈیموکریٹ شناختی کارڈ کی اس بنیاد پر مخالفت کر رہی ہے کہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو معلومات ڈیٹا اکٹھا ہوگا وہ لیک ہونے کا خطرہ یا کہیں مسپلیس ہونے کا خطرہ یا وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جانے کا، ہائیک ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنی پبلک کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم اس طرح کلیکٹ کریں کہ ان کا سارا وہ یعنی خاندان پورے جو ہیں ان کی پرسنل انفارمیشن اس میں ہو. تو بھارت پاکستان میں تو شناختی کارڈ ہیں تو ہم اس کو تو نہیں ریورس کر سکتے، لیکن یہ حکومت کے علاوہ کسی کے پاس ہو وہ کیسے اس کو استعمال کرے. یہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں سائٹس اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بھی آپ کا ڈیٹا جا سکتا ہے. چلو سر،
یہ ایک ایشو ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن جو پریس میں خبریں آئی ہیں ان کے مطابق یہ جو ادارہ ہے جیریز، ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے صرف اپوائنٹمنٹ کاسٹ ٹو ہیو منیمم 30 پاؤنڈ ہوگی. اب اگر اس کے اوپر یعنی جو بھی چارجز ہیں پاسپورٹ بننے کے، شناختی کارڈ بننے کے، دوسرا تیسرا، وہ تو اپنی جگہ. ایمرجنسی حالت میں یہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن عام حالات میں یہ 30 پاؤنڈ پر پرسن ہے. اب اگر اوسطن جو ہے آن ایوریج ہماری جو ہے نا پاکستانی فیملیز، اگرچہ بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں، لیکن ایوریج 2 میاں بیوی اور 3 بچے، اگر 5 آدمی اپنا شناختی کارڈ ہی لینے کے لیے، جو کہ کمپلسری ہے، ہر بندے کو شناختی کارڈ بنوانا ہے، کارڈ بنوانا ہے، صرف اپوائنٹمنٹ کے لیے 5 بندے جب اپلائی کریں گے تو 150 پاؤنڈ صرف اور صرف اپوائنٹمنٹ لینے کا ہوگا. اب یہ اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو آدھی آبادی ہماری بچوں کی ہے، ہر 5 سال بعد ان کو وہ لینا پڑے گا. تو یہ کوئی تقریباً 90 ملین پاؤنڈ صرف شناختی کارڈ جو ہیں ان کی ریگولرلی یعنی اپڈیٹ کرانے کا صرف اپوائنٹمنٹ لینے کا ہوگا. یہ تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 150 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ یعنی 10 سال کے بعد، یعنی ہر سال آپ سمجھ لیجئے کہ 1.5 ملین پاؤنڈ لوگوں کے پاکٹ سے جائے گا، اور حکومت کو ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. یہ کمرشل کمپنی کے پاس جائے گا. اور سروس جو کہتے ہیں کہ ہم یہ ایکسٹرا سروس ہے، ایمبیسی جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے گی، یہ کہنے کی باتیں ہیں. دیکھیے جب ہمیں لوکل گورنمنٹس میں، حکومتوں میں کام کرتے ہوئے زندگی کا ایک بیشتر حصہ گزر گیا ہے، جب ایک سروس آؤٹ سورس کر دی جاتی ہے تو جو سروس پرووائڈر ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی اس سروس کو کم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ آؤٹ سورس کر دیا، اس ایجنسی کو استعمال کریں. لہٰذا یعنی کچھ عرصے کے لیے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سروس قائم رہے گی، لیکن الٹیمیٹلی اس ساری سروس کو آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے جیری کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ ڈیٹا بھی یعنی غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے. اور پھر یہ ایک دفعہ کی، ایک بات کی، 10 سال کی، 5 سال کی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک کمرشل کمپنی کے آج ان کے 30 پاؤنڈ ہیں، کل وہ 50 پاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا تو کنٹرول نہیں ہوگا کہ وہ اپوائنٹمنٹ کے کتنے پیسے لیتے ہیں، اور یہ نسل در نسل ہم پے کرتے رہیں گے. ہماری یہ یعنی درخواست ہے پاکستان گورنمنٹ. جی لاڈ صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، یعنی زیادہ ٹرسٹ پاکستان کے جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ یعنی پاکستان ہائی کمیشن پر کرتے ہیں، ان کے ساتھ لنک بھی ہے، سفارش بھی مل جاتی ہے، جلدی کا بھی ہے، ویکینڈ میں بھی اگر ویزا چاہیے تو مل جاتا ہے. تو یہ آن لائن سروسز جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ذرا ویب سائٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی. دوسری بات یہ کہ پاسپورٹ سب سے بڑی بات ہے یہی کہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جیری جو ہے یہ جگہ جگہ دفتر کھولے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں پورے یو کے میں آباد ہیں، ہر شہر میں دفتر کھولنا نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے نہ کوئی ایجنسی کر سکتی ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ویب سائٹ ہے اس کو یوزر فرینڈلی بنایا جائے، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بہت سارے جو معاملات ہیں، شناختی کارڈ ہے، آپ کا ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، وہ گھر بیٹھے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کام تو یہ کرتے نہیں ہیں، لیکن الٹا لوگوں کے ہاتھوں میں یعنی دوسری کمپنیوں کے ہاتھوں میں لوگوں کو اس طرح بیچنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن لاڈ صاحب آپ سمیت یہاں جو ہمارے ایم پیز ہیں، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کو تو پاکستان کا وہ ستارہ امتیاز ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی وہاں سے پالیٹیشین آتا ہے، وزیر خارجہ آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے، تو آپ سب کو بلایا جاتا ہے، بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ کمرہ بک کروایا، وہاں پہ انہوں نے تقریر کرنی ہے. پھر پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے رابطے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، لائیو پریس جو آن لائن جو کئی دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں، پھر آپ لوگ وہاں جاتے ہیں. تو اتنے قریب ہونے کے باوجود آپ لوگ کو بینک تک نہیں، کنسلٹیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوئی. تو کن لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی؟ وہی لوگ جو امبیسی کے ساتھ چلتے ہیں، یا وہ ادارے اوورسیز پاکستانیوں کے بنے ہوئے ہیں، ان سے شاید انہوں نے کنسلٹیشن کی؟ مجھے بھی خود کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کب بڈ ہوئی، کب یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں نے صرف اعلان ہی سنا.
اب ہم سے بھی رابطے رہتے ہیں لیکن کسی نے نہیں بتایا. دیکھیے جی، ہمیں کوئی کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور میں نے کہا ہے نا کہ جتنے بھی پاکستانی اوریجن ایم پی سے میری بات ہوئی ہے، سب سے بات نہیں ہو سکی، جن سے میری بات ہوئی ہے ان میں سے اکثر جو ہمارے ساتھ امبیسی میں ہر چھوٹے موٹے جو ایونٹس ہوتے ہیں، وہاں پروگرام ہوتے ہیں، ان میں جاتے ہیں، ہم میں سے کسی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بہت سارے میرے سمیت ایم پیز یا لارڈز ہیں اور کاؤنسلر بھی ہیں کہ لاسٹ وزٹ جو ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، ان کے ساتھ ہماری بات یعنی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی اس چیز کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا. اسحاق ڈار صاحب اگر چاہتے تو ہم سے بات یعنی ہم سے کر سکتے تھے، بھائی یہ ہمارا پروگرام ہے. یہ جو ہمارے امبیسڈر صاحب تھے یہاں، فیصل صاحب، وہ انہی کے ذہن کی یہ کوئی چیز سامنے آئی ہے جو انہوں نے کیا ہے. نہ انہوں نے ہمیں نہیں اس قابل سمجھا، لیکن میں یہ گلہ نہیں کرتا ہوں کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا، چونکہ گورنمنٹ پاکستان اپنے فیصلے خود کرتی ہے. وہ برٹش جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے مقام اپنی جگہ یا لوگوں کا وہ خود کرتے ہیں. لیکن ایز اے یوزر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یعنی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. سٹیک ہولڈر ہونے کے باعث تو ہمیں کم از کم کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی. اور پھر سر اس لیے وجہ کام نہیں کرتے سر کہ ہم لوگ نا ان سے کام لینا نہیں چاہتے. آپ کو پتا ہے مالیہ لودھی یہاں پر آئی تھی تو وہ ظاہر ہے ڈور ٹو ڈور جاتی تھی کمیونٹی کے ہائی کمیشن کے، انہوں نے بالکل ہی یعنی دروازے کھول دیے تھے. یہ ہوتا تھا کہ ایون کوئی کنڈکٹ بھی نہیں کرتا تھا، وہ کہتی تھی جس نے تقریر کرنی ہے یہاں اسٹیج پر آ کے تقریر کر. تو اوبیسلی بڑے کمیونٹی کے ساتھ بڑے اچھے روابط تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمیونٹی میں سے لوگ اٹھ کر وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ سب اچھے کی خبریں ان کو دیتے ہیں، اور زیادہ اسی وجہ سے 9 to 5 کام ہوتا نہیں، ہے، میرا اسی خیال ہے دوران کہ فنکشن بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج مسئلہ تک جی عوامی نمائندوں میں سے میری یعنی پبلکلی میڈیا پہ عوامی نمائندگی یعنی ایم پیز، لارڈز، یعنی کاؤنسلرز، میئرز، ان میں سے میں نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جی ہم سے کنسلٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر کوئی منظور نظر ہیں وزارت خارجہ کے یا حکومت پاکستان کے، ان سے اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے. اور ابھی اچھا میں لال آپ سے صاحب، آپ یہ کہتے ہیں یہ آخری بات آپ یہ جی آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں نا، میری یہ ریکویسٹ جا چکی ہے ٹو دی ہائیسٹ لیول پیپل ان پاکستان اتھارٹیز کہ خدا کے لیے اس کو اپروول نہ کریں. ابھی یہ گورنمنٹ پاکستان کا اپروو نہیں ہوا ہے. اور ایک چیز میں کلیئر کروں، جو آپ نے شروع میں بات کی ہے، شاید وہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، اس سے پہلے جیری کے پاس یہ کانٹریکٹ نہیں تھا. یہ پاکستان میں ہے، یعنی یہاں پہ جیری کے پاس اسٹرٹ فوڈ میں تھا سر، یہاں وہاں پہ ویزا ملتا تھا. اسٹرٹ فوڈ میں آفس تھا، ان کا ہیڈ آفس تھا، تو ہم نے خود جا کر وہاں سے ویزا لیا. کس کا؟ ہاں اسٹرٹ فوڈ، یہ اسٹرٹ فوڈ میں ویزا کا جری آفس تھا. وہاں پہلے یہ سروسز موجود تھی، صرف ایک ہی ہیڈ آفس تھا، وہ اسٹرٹ فوڈ میں تھا. کسی ایک جگہ کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ادھر کبھی بھی ہم نے جب بھی نہیں یہاں سر تھا پہلے، پھر ختم ہو گیا کچھ. مطلب میرا یقین کرے نا، ہم نے ہمارے بچوں میں نہیں ٹھیک ہے، پاکستان میں چلیں تھا، آپ ہمارے کی بچوں انفارمیشن کو ہوگی، کم از کم میری جریز کا انفارمیشن نہیں ہے. نہیں جریز کے پاس تھا، یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی جریز کی سروس موجود ہے. پاکستان کو تو پہلے پتہ ہے مجھے، وہ تو ہاں، اور یہاں پر پہلے تھی سر، پر بعد میں ختم ہو گئی تھی. اچھا مجھے صرف آپ یہ بتائیں سر کہ یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، اسی طرح باقی جو ایم پیز ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں جو یا لارڈز ہیں جو پاکستانی اوریجن ہیں، یہاں پر ہیں، کمیونٹی کو ظاہر ہے انہیں بھی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے آ کر انہوں نے اس طرح نہیں بات کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سروس ختم ہو جائے، یہ واپس لی جائے، یہ فیصلہ اگر ہوا ہے تو. سروس ختم ہونے کا نہیں کہا میں نے کہا یہ سروس نہیں پاکستان مطلب کر رہا ہے. جریز کا کنٹریکٹ ختم ہو اور ویسے پہلے تھا ویسے ہی رکھیں. نہیں دیکھیے، جیسے پہلے ویسے نہیں، میں کہتا ہوں امپروو کریں، اس ویب سائٹ کو امپروو کریں. آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. نہیں آؤٹ سورس نہ کریں، جریز کو نہ دیں. آؤٹ آپ سورس نہ یہی کریں. تو بتا. ہاں، اور یہ چونکہ آپ نے ڈیٹے والی جو چیز ہے نا، ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں شراز خان آپ، کہ یہ ڈیٹا پروٹیکشن کی جو بات ہے یہ بہت ہی سینسیٹیو ہے. اس کو لائٹلی مت لیجیے گا. عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے. کہ اگر آپ نے 20 لاکھ لوگوں کا پرسنل ڈیٹا جو ہے
وہ جو ہے وہ ایک کمرشل کمپنی کو اگر دیا تو وہ کہیں بھی غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا نقص اس ساری چیز میں یہ ہے. سب سے اچھی بات جو ہے نا سر، میں جو جس نقطے کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے بچے یہاں سے جب ہیتھرو جاتے پاکستان جائیں تو اگر فرض کیا کوئی یہاں بیڈ فورڈ سے جاتا ہے یا آرٹ فورڈ سے جاتا ہے تو 3 گھنٹے تو پہلے اس کو جانا پڑتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. 8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اگر ڈائریکٹ ہو، اور پھر اگر انڈائریکٹ نہیں ہے تو اگر 20 گھنٹے تک جا کر پہنچتے ہیں. پھر آگے جہاں پر جانا ہے اپنے شہر میں جس جگہ بھی، تو تقریباً 20 گھنٹے کا سفر پڑتا ہے. تو بچے ہماری جو نئی پاکستانی یوتھ ہے جو یہاں پیدا ہوئی ہے، وہ پریفر کریں گے کہ وائی ناٹ وی گو ٹو ترکی، وائی ناٹ وی گو ٹو مراکو، وائی ناٹ وی گو ٹو سمویئر ایلس، جہاں پر وہ کمفرٹیبل بھی محسوس کرتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کا، میرا اور آپ کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے بچے پاکستان سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ان بچوں کو شفٹ ہو جائے تاکہ یہ بھی وہاں جائیں. ہم کوشش کرتے ہیں ہماری زندگی میں جائیں، ادروائز اگر یہ اپنے طور پر جائیں گے تو نہیں جائیں گے. تو یہ ہڈلز ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ کریٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے پاکستانیوں کے، ان کو تو مفت وہاں پر لے جانا چاہیے، ان کی ایکسپرٹیز کو ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ یہ پاکستان کا احساسہ بنے، پاکستان کے ایمبیسڈر بنے. آپ اگر ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں تو ابھی افضل خان کو میں سن رہا تھا، وہ ایک پارلیمنٹ کے اندر سیشن تھا تو وہ کھڑے ہو کے اکنالج کروانا چاہ رہے تھے ایم پیز کے سامنے پرائم منسٹر سے کہ ہاؤ ڈو یو سی دی رول آف پاکستان ایز اے ارلی میڈیٹر. تو پرائم منسٹر نے پھر اکنالج کیا. بیسیکلی وٹ ہی وانٹڈ ٹو نو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری یہاں پر اکنالجمنٹ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا سالسی کر رہے ہیں بٹوین ایران اینڈ امریکہ. تو یہ تو امبیسڈر ہے. تو یہ کیسے ٹرانسفارم ہوگا اگر ہم اس طرح کے ہڈلز جو ہے وہ بیچ میں شامل کریں گے؟ لاڈ صاحب، آئی ہوپ کہ آپ کی یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچے گی. اور اوبیسلی گورنمنٹس کے بھی کئی لیئرز ہیں اس وقت، تو جہاں بھی پہنچے گی بہرحال اگر اصلی حکمرانوں تک پہنچے یا جو سول گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان تک پہنچے یا بیوروکریٹ تک پہنچے، سب کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہماری اولادیں یہاں پر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا کوئی تعلق پاکستان سے بنے. اور اگر آپ اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو اوبیسلی آپ معاملات آپ کے لیے خراب ہی ہیں. جی دیکھیے، اور کوئی کرے نہ کرے، میں تو جس چیز کو جائز سمجھوں گا اس کو میں ضرور اٹھاتا رہوں گا. البتہ میں آخری بات یہ کہوں گا، ابھی جو کہ آپ کا موضوع بھی تھا اور ہے اور آگے چل کر آپ نے بات کرنی ہے، جو الیکشن آ رہے ہیں عوام کے لیے، یہ اس نقطے سے یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم، سیاستدان جو ہیں ہر پارٹی کے آپ کے دروازے پر آئیں گے. کاؤنسلر کو امیدوار ہوں یا ایم پیز بھی ڈور ناکنگ کر رہے ہیں، ان سے ضرور پوچھئے کہ اس موضوع پہ، یہ جیری کے موضوع پہ آپ کا ایم پی یا آپ کا کاؤنسلر کہاں کھڑا ہے. گڈ پوائنٹ. اور ہمارا اگلا پروگرام بھی الیکشن، اور وہ بھی الیکشن 7 مئی کو. اور 7 مئی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں بھی، جو ابھی تک کشمیر کا حصہ ہے، اور یہاں یو کے میں بھی. تو اس کی تفصیلات نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ لاڈ صاحب، آج کے لیے اتنا ہی. آپ اپنے کمنٹس میں لکھ دیں کہ لاڈ صاحب کا اور میرا نقطہ نظر اس حوالے سے ٹھیک ہے یا نہیں. ہمارا کوئی فیوریٹ گھوڑا نہیں ہے، ہم اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کے بیٹرمنٹ کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پوچھا جانا چاہیے تھا، اور یہ جس طرح لاڈ صاحب نے کئی نکات اٹھائے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے. لوگوں کے اپنے اپنے گھوڑے ہیں، کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں، ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا مفاد پاکستانیوں سے ہے، پاکستان ایز اے اسٹیٹ سے ہے، اور یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ ہے. اور ہمارا کردار بھی برج کا ہے، یعنی بٹوین پاکستان اینڈ یو کے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.